अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे सुबह नाश्ता हो चुका था, चाय बन चुकी थी। चाय जो थी वो का नाश्ते के बाद की, और उसके बाद बच्चों का दूध गर्म, सारे चीज़ों से फ्री होने के बाद फिर काम की बारी थी। और आज लकड़ियाँ आनी थी। आपको जैसा पता है सर्दियों में ना गैस होती है और ना ही लकड़ियाँ होती हैं खुश्क, तो लानी गीली हो जैसी भी हो गुजारा करना पड़ता है। मुर्गियों को सुबह खोल के दाना डाला हुआ था। सुबह सुबह इनको नहीं खोलते, थोड़ा देर से ही खोलते हैं जब हम नाश्ता वगैरह कर चुके होते हैं। हस्बैंड और ससुर नाश्ता करके आरे पे चले गए थे, वहाँ से लकड़ियाँ लेके आए हैं। और ये लकड़ियाँ जो हैं वो खुश्क नहीं हैं, ये गीली हैं। अभी इनको ला के फ़िलहाल दरवाज़े में डालेंगे, फिर दरवाज़े से फिर इनको ना चूल्हे वाली जगह पर आहिस्ता आहिस्ता सेट कर देंगे। ये सब काम करने के बाद ही फिर काम मुकम्मल किया था, क्योंकि लकड़ियाँ आनी थी और साथ में फिर गंद दोबारा से हो जाना था। तो ना ही झाड़ू लगी थी, सिर्फ बर्तन भी इसी तरीके से रखे हुए थे। ये लकड़ियाँ सब अरेंज करने के बाद फिर मैंने बर्तन धोए थे, नंद ने झाड़ू लगाई थी। मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने मिल के ये लकड़ियाँ चूल्हे के पास फिक्स कर दी थी। बर्तन यहाँ पे इतने ज़्यादा काले होते हैं लकड़ियों की वजह से, तो हाथ जो है ना वो नेल्स के अंदर, हाथों के अंदर सारे ना काले हो जाते हैं। तो मुझे उलझन हो रही होती है, तो फिर मैं ना ग्लव्स यूज़ कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा जल्दी होती है तो ग्लव्स किसी दिन नहीं भी यूज़ करती, लेकिन मोस्टली मेरी कोशिश होती है जो देगचियाँ वगैरह होती हैं चूल्हे पे इस्तेमाल होने वाली, उनको मैं धोने के लिए ग्लव्स ही यूज़ करूँ। और इसके मेरे पास ना 3-4 पेयर थे, वो तो बाकी तो ख़राब हो गए हैं, अभी ये एक ही पेयर बचा हुआ है। जैसे ही गाँव गाँव से बाहर निकलेंगे या फिर शहर की तरफ जाएंगे तो साथ साथ मैंने ग्लव्स भी लेके आने हैं। बाज़ औक़ात तो मेरे माइंड में ऐसा होता है कि सिर्फ़ बर्तन्स के लिए बंदा हेल्पर रख ले, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि एडजस्ट करने में ये माहौल मेरे मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे बहुत सी क्या हर चीज़ में मुश्किल होती है। अब मैं खड़े खड़े बर्तन धोती थी, अभी बैठ के फिर मुझसे यहाँ पे बर्तन धोए नहीं जाते। जब मैं खड़ी होती हूँ ना तो फिर सीधा ही नहीं हुआ जाता, बैक में इतना ज़्यादा पेन हो जाता है। और दूसरा फिर ये जो चौकी बनी हुई है ये थोड़ी सी ऊंची है, यहाँ पे अगर पीढ़ी वगैरह रखें तो पीढ़ी वगैरह पे बैठने के बाद फिर मुझसे सही तरीके से बर्तन नहीं धुलते हैं। ये कंडीशन चलती रहती है। देखें वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता या तो माहौल को अपने मुताबिक थोड़ा बहुत सेट कर लूँगी, या फिर मैं माहौल के मुताबिक एडजस्ट हो जाऊँगी, कुछ तो होगा। खैर बर्तन जो होते हैं सुबह के ही ज़्यादा होते हैं, बाकी टाइम में तो सिर्फ वही होते हैं, चाय के बर्तन वगैरह हो गई या फिर एक दो प्लेट्स वगैरह हो गई। साथ साथ बर्तन में रोटियों के टुकड़े पड़े हुए थे, उसको मैंने ना खुरे से बाहर फेंका, तो साथ साथ ना मुर्गियाँ फिर वो खाना स्टार्ट हो गई ना। झाड़ू लगा रही थी, मैंने बर्तन धो लिए थे, काम सारा इस तरीके से मुकम्मल हो गया था। मल्टीटास्किंग होने के बाद ना काम ज़रा जल्दी कंप्लीट हो जाता है। सारा घर अरेंज हो गया था इनके मुताबिक, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको अपने मुताबिक सेट करूँगी, इंशाल्लाह इसमें बहुत सी चेंजिंग करनी है। दिल करता है इसको मज़ीद अपने मुताबिक सेट करने को, अपने मुताबिक रखने को। वक्त जो होता है उसमें थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन ना चीज़ें अपने मुताबिक डेवलप हो ही जाती हैं। कल मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि आप ना पंजाबी बोला करें तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे। मुझे उनका कमेंट अच्छा भी बहुत लगा, उन्होंने कंसर्न दिखाया मेरे लिए, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन मुझे पंजाबी नहीं आती, हम लोग पंजाबी पंजाबी स्पीकिंग नहीं है। हमारी ज़बान जो है वो रांगड़ी है, हरियाणवी ज़बान है, तो वो ज़रा बोलते वक्त मुझे अजीब ही लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा उर्दू ही यूज़ करती हूँ। खैर बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर इनको इनके ठिकाने पे रखना था और उसके बाद खाना बनाना था। घर का काम तो मुकम्मल हो चुका था, अभी वॉशरूम वगैरह जो थे वो धोने थे। धूप निकलती है तो देखें, क्योंकि ये ना मुर्गियों की वजह से और फिर मिट्टी की वजह से बाहर सारी मिट्टी है, आना जाना लगा ही रहता है, तो तकरीबन हाफ़ सहन डेली ही धुलता है। आज थोड़े आसार हैं धूप के, देखें अगर निकलती है तो फिर वॉशरूम के साथ ये सहन भी धुल जाएगा। खैर सास मेरी बाहर गोबर की पातियाँ बना रही थी। धुन तो नहीं थी अभी 3-4 दिन से, तो थोड़ी खुश्क हो जाएंगी ना तो फिर ये धूप लगने के बाद जलने के काबिल हो जाएंगी। सास सामने बैठी हुई थी, और उसके अलावा जो हमारे सेवरेज का पानी होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो सारा प्लाट में आ रहा होता है, वो नालियों में नहीं जाता, इन्होंने अपने प्लाट में ही खोला हुआ है। ये देवर की तरफ जानवर बंधे हुए थे, और सर्दी
بہت بہت زیادہ تھی۔ سردی تو آپ کی بار نا صحیح والے مزے چکھا رہی ہے۔ خیر جانور بھی باہر باندھے ہوئے تھے، سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ صبح کا سارا کام مکمل ہو چکا تھا، ناشتے کے ساتھ، جھاڑو کے ساتھ، برتن کے ساتھ، اور اس کے بعد بس جسٹ دوپہر کا کھانا وغیرہ تھا۔ آج میں نے بیسن کے کٹلیٹس بنانے تھے، بیسن کی نا کتلیاں بنانی تھی، وہ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہیں۔ آج پھر میں آپ کو دیسی انداز میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ اور یہ جو گندم کا بھوسا ہوتا ہے جس کو توڑی بھی کہا جاتا ہے، اس کو لگا کے نا پاتھیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں ڈھیر ساری پاتھیاں بنائی ہوئی ہیں، اور جب یہ خشک ہو جاتے ہیں نا تو ایک دن میں تقریباً ایک دن میں جتنی پاتھی جاتی ہیں نا، اس سے زیادہ ایک دن میں جل جاتی ہیں۔ اگر لکڑیاں ہوں تو تھوڑی کم لگتی ہیں، اگر لکڑیاں نہ ہوں تو خشک اگر یہ جلائے جائیں تو زیادہ لگتی ہیں۔ ساتھ ساتھ جو چاولوں کی جو بھوسا تھا وہ بھی لا کے رکھا ہوا تھا، جانوروں کو کے جو دروازے ہیں ان کو بند کرنے کے بھی کام آتا ہے، ساتھ ساتھ گھاس کٹنگ کر کے ان کے ساتھ ملانے کے بھی یہ کام آتا ہے۔ پلاٹس کے باہر یہ گندم کی فصل تھی، دوسری سائڈ پہ نا سرسوں اور گھاس کی جو وہ فصل تھی وہ لگی ہوئی تھی۔ میں کیپچر تو ان کو کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن تھوڑی دور تھی، اور یہ جو گندم کی فصل تھی وہ گرین اتنی پیاری لگ رہی تھی جیسے گرینری کا فرش بچھا ہوا، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں جسٹ ویڈیو کیپچر کرنے کے لیے پلاٹ میں آئی تھی اور یہاں پہ آ کے دیکھا، اور جب جانے لگی تو بکری کا بچہ صحیح سے اپنی ماں کے ساتھ چپکا ہوا تھا، تو میں نے اس کی بھی ویڈیو کیپچر کر لی۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے مومنٹس ہوتے ہیں، اچھے تو بہت لگتے ہیں لیکن ان کے لیے پھر باہر نکلنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ دیکھیں ڈھیر ساری پاتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، جسٹ دھوپ کا ویٹ ہے، دھوپ نکلے تو یہ خشک ہوں۔ اور یہ سیکنڈ سائیڈ ہے یہ کھیتوں کی، یہاں پہ مالٹوں کے درخت بھی ہیں، اور پیچھے جو دور وائٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ سبزیاں ہیں۔ اوپر شاپر سے کور کیا ہوا ہے، جیسے نا دھوپ سے نہیں سوری نا سردی اور دھند سے بچانے کے لیے اوپر سے ان کو نا ریپر سے کور کر کے رکھا جاتا ہے۔ شاید آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، زوم کرنے کی بھی کوشش کی، اور سب سے مین جو چیز ہے نا وہ زمین کے اوپر جو نا گندم کی یہ گرینری نظر آ رہی ہے نا، تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ مالٹے اتنے زیادہ لگے ہوئے دیکھ کے نا منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے، لیکن جس کے مالٹے وہ دیتا نہیں ہے۔ خیر یہاں پہ بھی یہ دیکھیں پاتیاں بنائی ہوئی ہیں۔ گاؤں میں جو ہیں انہی سے زیادہ موسٹلی گزارا ہوتا ہے، لکڑیاں بہت کم یوز کی جاتی ہیں، گیس بہت کم یوز کی جاتی ہیں، اور بس ٹوٹل یہی جلا کے نا اسی سے گزارا کیا جاتا ہے۔ اور گھر کی بھی کوئی حالت نہیں ہے، میں جب سے آئی ہوں نا ابھی تک کوئی سیٹ اپ بن ہی نہیں رہا۔ کپڑے دھوئے تھے، آج 3 دن ہو گئے ہیں کپڑے دھلے ہوئے، کپڑے خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، برآمدے میں پڑے ہوئے ہیں، باہر پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ میں نے استری کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور جو زیادہ گیلے تھے ان کو باہر ہی چھوڑ دیا تھا، اور جو کم گیلے تھے ان کو میں لے آئی تھی۔ میں نے کہا چلیں یہ اندر ہی خشک ہو جائیں گے، کچھ کو میں پریس کروں گی تب خشک ہو جائیں گے۔ ساتھ میں یہ جو گفٹس تھے یہ ہسبینڈ نے نکالے ہوئے تھے، اپنے بابا کو اور اپنی سسٹر کو دکھانا تھا ان کے لیے۔ یہ بھی اب بھی پہلے والا سامان کور اپ ہوا نہیں تھا، ہسبینڈ نے پیٹیوں والا بھی کھول کے نکال کے نہ بکھیر دیا، اور روم کی آج کوئی حالت نہیں تھی۔ رات ایسے ہی میڈیسنز ڈھونڈنے تھی، وہ میڈیسنز کے چکر میں سارا بکھرا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے نا سیٹ اپ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ لہسن اور سبز مرچیں اور چٹنی وغیرہ بنانے کے لیے ہمارا یہ اسپیشل نا سل بٹا ہوتا ہے۔ ہم لوگ نا دوری کنڈی ہو گئی، یا پھر نا جو بلینڈر مشین ہو گئی، یا جو ہماری عام جوسر مشین ہوتی ہے اس کو بہت کم ہی یوز کرتے ہیں۔ زیادہ تر چٹنی کے لیے، لہسن کے لیے، ادرک کے لیے، اور سبز مرچوں کو کوٹنے کے لیے، ان سب کے لیے نا یہ سل بٹا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے ٹوٹلی یعنی کہ راناز فیملی میں، راجوت فیملی میں یہی ہوتا ہے، لیکن نا اکثر میں نے پنجابی فیملیز دیکھی ہیں یا دوسری فیملیز جو ہیں
جن کے ساتھ میں رہ کے آئی ہوں، پنجابی فیملی، پٹھان اور سرائکی، ان سب میں نا دوری کنڈا جو ہوتا ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو میں ویڈیوز میں دیکھتی ہوں تو وہ بلینڈر یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہی پیسٹ بنا کے اسٹور کر لیتے ہیں۔ لیکن جو دیہاتی ماحول ہوتا ہے نا اس کے اندر نا یہی دیسی طریقے ہوتے ہیں، لیکن اگر جو شہر بھی ہوتے ہیں نا تو ہماری فیملیز میں زیادہ تر یہ سل بٹا ہی یوز کیا جاتا ہے، لہسن کے لیے، ادرک کے لیے اور چٹنی کے لیے، اور بعض اوقات تو اس کے اوپر نا ہم لوگ نا دال بھی پیس لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو دال پیس کے نا دال کی بڑیاں بنائی جاتی ہیں، تازی بڑیاں۔ انشاءاللہ میں کسی دن آپ لوگوں سے ریسیپی شیئر کروں گی، میں بہت بہت ٹیسٹی بڑیاں بناتی ہوں، اور تازی پیس کے نا چکلے کے اوپر، سل بٹے کے اوپر پیس کے دال کو، اور پھر میں بڑیاں بناتی ہوں، بہت مجھے ٹیسٹی لگتی ہیں۔ اکثر تو نا بازار میں خشک ہوئی ہوئی بھی ملتی ہیں، تلی ہوئی بھی ملتی ہیں، لیکن جو ٹیسٹ نا فوراً سے بنا کے فرائی کر کے پھر اس کا سالن جو بنانے میں ٹیسٹ ہے نا وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت سے طریقے کی بڑیاں کھائی ہیں، لیکن جو بڑیاں میں خود اپنے ہاتھ سے سل بٹے ہوئے پیس کے بناتی ہوں اس کا تو جواب ہی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ کسی دن میں آپ لوگوں سے وہ ریسیپی بھی شیئر کروں گی۔ یہ جو سمپل میتھڈ ہے، سمپل طریقہ ہے، یہ سمپل ولاگس ہیں، آپ لوگوں کو کیسے لگے مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ باکس میں، اور اگر کوئی نیو کامنٹ مجھے نا انسٹرکشن کے لیے یا پھر مجھے نا گائیڈ کرنے کے لیے یا پھر نا بہت زیادہ نا موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہوتا ہے نا تو مجھے بہت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے میں بیسٹ دے رہی ہوتی ہوں، لیکن کہیں سے بھی ہماری طرف سے غلطی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا رہتا ہے، اور غلطیاں کر کے ہی سیکھتا ہے، اور سیکھ کے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر اس کے بعد یہ جو سل بٹے سے نا چٹنی وغیرہ اتارنے کا جو میتھڈ ہوتا ہے نا وہ ابھی تک مجھے نہیں آیا۔ میں اندھا دھن اتار تو لیتی ہوں، بعض اوقات نیچے بھی گرا دیتی ہوں، اور بعض اوقات صحیح سلامت اتار بھی لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور میں چیز آج آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ ہم تربیلا سے نا 2 مرغیاں لے کے آئے تھے، اصیل مرغیاں تھیں، اور وہ شاید نا ہم نا عید الاضحیٰ پہ لے کے آئے تھے، چھوٹے بچے تھے اس ٹائم، نا 6-7 مہینے تو ان کو ہو گئے ہیں تقریباً۔ تو اب آج اس مرغی نے انڈا دیا ہے۔ ہسبینڈ اس مرغی کے انڈے کا روز ویٹ کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کا مائنڈ ہے کہ وہ جتنے انڈے دیں گے نا ان کو کلیکٹ کر کے میں نے پھر مرغی کو بٹھانا ہے، پھر ان سے بچے نکلوانے ہیں۔ آج اس مرغی نے انڈا دیا تھا تو خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی، اسی کو نکالنے کے جان جوکھم میں لگے ہوئے تھے۔ خیر پھر اس کے بعد کام شام سارا مکمل ہو گیا تھا، چولہے کے بعد ساری چیزیں ارینج کر کے رکھی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نا ساری چیزیں ارینج کر کے رکھتی ہوں، نیچے بیٹھ کے اٹھنا اور پھر نیچے بیٹھ کے پکانا میری عادت جیسے ختم ہو گئی ہے، تو مجھے نا عادت نہیں رہی ہے، تو بہت بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ لکڑیاں ساری یہاں پہ دیکھیں ادھر چولہے کے پاس لگا دی، آہستہ آہستہ خشک ہوتی رہیں گی، آہستہ آہستہ جلتی رہیں گی، اور جو خشک لکڑی تھی نا اس کو جلا کے نا ہسبینڈ نے 2-3 اس کے اوپر بھی رکھ دی تھی کہ جیسے ہی آنچ لگے گی نا تھوڑی خشک ہو جائیں گی۔ خیر میں جتنی بھی کوشش کرتی ہوں نا کہ میں ساری چیزیں ایک ساتھ لے کے پھر بیٹھ جاؤں، پھر اس کے بعد مجھے اٹھنا نہ پڑے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی چیز بھول جاتی ہوں، پھر جب اٹھ کے نا پھر لانا پڑتا نا تو مجھے اتنی الجھن ہو رہی ہوتی ہے، اتنی مجھے مصیبت ہوتی ہے۔ جیسے ہی میں سیٹ ہوتی ہوں نا تو انشاءاللہ سلیب بنوا کے نا چولہا میں نے سلیب پہ ہی رکھنا ہے، میرا مائنڈ تو یہی ہے، آگے جو ہوگا وقت ہمارا جو ساتھ دے گا نا تب بھی تو جو کچھ ہو سکتا ہے وہی انسان سوچتا بہت کچھ ہے لیکن کر کچھ نہیں پاتا۔ دل کرتا ہے کہ اس گھر کو نا ایک نیو طریقے سے، نیو سوچ کے ساتھ یا اپنے مطابق چینجنگ کی جائے، لیکن نا ہر چیز نا انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہے۔ میری بھی وہی سچویشن ہے، تنگ تو میں بہت ہوتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ ایک نئی امنگ بھی ہے، ایک نئی سوچ بھی ہے، ایک نیا خیال بھی ہے کہ ساتھ ساتھ میں اس کو اپنے مطابق چینج کر پاؤں گی۔ اور ساتھ میں نے ہسبینڈ کی چادر پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اتنی موٹی ہے یہ، اتنا سکون آتا ہے اس چادر میں، مجھے جرسی نہیں ڈالنی پڑتی، اور اسی چادر کو لپیٹے ہوئے پھرتی رہتی ہوں، اور انفارچونیٹلی نا یہ میچ بھی ہوئی ہے نا میری ڈریس سے، نا سیم تو نہیں ہے لیکن ہلکا پھلکا سا کلر اس کے ساتھ نا اٹیچ ہوا ہوا ہے۔ خیر اس کے بعد جی میں نے بیسن کو چھان لیا، اس کے اندر پالک ڈالا، اور نا چھوٹی چاپ کی ہوئی میں نے 1 عدد پیاز ڈالی، پالک میں نے ڈھیر سارا ڈالا تھا، اور ساتھ میں ریگولر میں نے مسالے ڈالے، نمک، مرچ، ہلدی اور لہسن اور سبز مرچوں کا پیسٹ، یہ سب میں نے ڈال کے اس کو میں نے اچھے طریقے سے گوندھ لیا۔ اور گوندھنا ہم نے کیسے
اس کو نا تھوڑا ہارڈ سائڈ پہ ہی رکھنا ہے، اور اس کے اندر میں تھوڑا سا آئل شامل کرنا بھول گئی تھی، اسی وجہ سے نا تھوڑا سا میں نے نا اس کو پتلا ہی رکھ دیا۔ اگر آپ لوگوں نے ہارڈ سائڈ پہ رکھنا ہے تو آپ نے اس کے اندر آئل شامل کر لینا ہے، اگر آپ نے اس کو ہارڈ نہیں کرنا تو آپ اس پیسٹ کو تھوڑا سا نا نرم رکھ لیں۔ نرم ہونے سے یہ ہوگا، یہ تھوڑا سا نا جب ہم پانی کے اندر بوائل کریں گے نا تو تھوڑا یہ گھل جائے گا، لیکن یہ نرم ہو جاتے ہیں پھر۔ اس کے علاوہ جو آگ تھی نا وہ مسلسل جو تھی نا وہ اس کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کرنی ہی پڑ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میرا بھرا ہوا تھا سارا بیسن میں، دوسرا ہاتھ فری تھا، تو میں الٹے ہاتھ سے ہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لکڑیاں میں نے اتار کے ڈال دی جس کو ہسبینڈ سکھانے کی کوشش کر رہے تھے، ساتھ میں ہی میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، کیونکہ بیسن جو تھا نا وہ تقریباً میرا ہو چکا تھا۔ اب بھی پانی جب بوائل ہوگا تو اس کی میں نے نا ٹکیاں بنا کے، جس شیپ میں بھی آپ اس کو بنانا چاہیں نا اس شیپ میں بنا کے آپ اس کو بوائل کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو مسالے کے اندر اچھے طریقے سے بھنائی کر کے اور اپنی مرضی کے مطابق گریوی بنا لیں۔ اس کی کنسسٹنسی آپ چیک کریں، جتنا میں نے اس کو پتلا رکھا ہے اور جتنا میں نے اس کو گاڑھا رکھا ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کر سکتے ہیں۔ خیر یہ جب اچھے طریقے سے مکس ہو گیا تھا تو میں نے اس کی نا شیپس بنا لی تھی، کچھ میں نے گول بنائی تھی اور کچھ میں نے لمبائی میں بنائی تھی، اور میں وائس اوور کر رہی ہوں ساتھ ساتھ نا مرغیوں کا اتنا شور آ رہا ہے، وائس اوور میں بھی مجھے تنگ ہو رہی ہوں، کوشش تو میں بہت کر رہی ہوں کہ شور نہ آئے، لیکن نہ بار بار وہ بولے جا رہی ہیں، ان کو روکنا بھی ناممکن ہے۔ خیر سارے کٹلیٹس میرے بن چکے تھے، اس کی شیپس میں نے بنا لی تھی، اور اس کو میں نے پانی میں بوائل کرنے کے بعد نکال لینا۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کی آپ نے کمپلیٹ ریسیپی دیکھنی ہے تو میری پریویس ویڈیو میں شامل ہیں، آپ ان میں چیک کر سکتے ہیں۔ اور آگ کا حال دیکھیں، آپ لکڑیوں کا حال دیکھیں، اس کے ساتھ مسلسل کھلا مستی چل ہی رہی ہے۔ اور خیر آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا۔ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا، آپ کو یہ گاؤں کی روٹین کیسی لگی، مجھے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور جب آپ کے کٹلیٹس بن جائیں اور پانی جو آپ کا گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے یہ سارے کٹلیٹ شامل کر دینا، اور اس کو تقریباً 5 یا 7 منٹ تک آپ نے اچھے طریقے سے پکا لینا۔ جب یہ پک جائیں تو آپ نے اس کو نکال کے پیسز بنا لینا ہے، اور جو پانی ہے اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے، اسی کی آپ نے گریوی بنانی ہے مسالہ بنانے کے بعد۔ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا، بہت 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 زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں۔ خیر آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر آپ نیو ہیں، اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ روٹین کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔